अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। नवाज शरीफ आज बैरून मुल्क चले गए। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से चले गए। हुकूमत को सुकून का सांस लेना चाहिए, मगर इस्लामाबाद में घबराहट की फिजा कायम है, बरकरार है। इस्लामाबाद में घबराहट है, एकदम से सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद की सड़कें तो खाली हो गई हैं, मगर कयास आराइयाँ बढ़ गई हैं। इत्तेहादी जमातों की हुकूमत से अचानक शिकायत भी बढ़ गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद से तो चले गए हैं, मगर अब उनका दावा है कि हुकूमत को हिला दिया है उन्होंने। बनू में जलसा आम से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद वैसे ही नहीं गए थे और इस्लामाबाद से वैसे ही नहीं आए हैं। अब तुम्हारी चूलें हिल चुकी हैं, तुम्हारे जड़ें कट चुकी हैं। अब अपने दिन गिनते जाओ। हम इस्लामाबाद वैसे नहीं गए थे और हम इस्लामाबाद से वैसे नहीं आए हैं। क्या है जिसकी पर्दादारी है, वैसे गए भी नहीं थे और वैसे ही आए भी नहीं हैं, मौलाना कह रहे हैं। अहम बात यह है कि हफ्ते को काफ लीग के मरकजी रहनुमा और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान ने अंडरस्टैंडिंग के तहत इस्लामाबाद मार्च ख़त्म किया। मामला तय होने के बाद मौलाना इस्लामाबाद से रवाना हुए। मौलाना फजलुर रहमान को हमने जो देकर भेजा है वो अमानत है। साथ ही हुकूमती इत्तेहादी भी अब हुकूमत पर खुलकर तनकीद कर रहे हैं। पहले काफ लीग, फिर MKM और अब GDA भी हुकूमत से शिकायत कर रही है। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए GDA के रहनुमा पीर बगारा ने कहा कि वफाकी हुकूमत से मायूसी हुई। हमें ये उम्मीद थी कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमको सपोर्ट मिलेगी, जो जायज़ हमारे डिमांड हैं या तकलीफ़ें हैं या शिकायतें हैं उसको दूर की जाएंगी। लेकिन बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। हाल अहवाल पूछने के लिए भी उनने टाइम नहीं निकाला। तो इससे ज़्यादा क्या इंसान उम्मीद रख सकता है। इंडिया की एग्रीकल्चर आसमान पे हमारी ज़मीन पे आ गई है। क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि हर सही जगह पे गलत आदमी को लगाया हुआ है। अब एक गलत आदमी को जब आप लगाओगे उससे काम होगा नहीं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। मेरिट पे आप सबको लगाओ, मेरिट पे चलाओ, मुल्क भी कामयाब होगा, लोग भी कामयाब होंगे। इस दफ़ा सिंध के लोग तो PTI की गवर्नमेंट से बहुत मायूस हैं। इससे पहले MKM भी ये शिकवा कर रही है कि वफाकी हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं है, वो वादे पूरे नहीं कर रही है। फिर काफ लीग ने भी सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से हुकूमत पर तनकीद नहीं की, बल्कि पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से भी सवालात उठाए। परवेज इलाही ने तनकीद की। MKM के आमिर खान ने भी यही शिकवा किया कि वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही है। जब हुकूमत के इत्तेहादी खुलकर हुकूमत के खिलाफ सामने आए हैं तो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग ने भी जल्द इंतखाबात के लिए अपोजिशन की जमातों के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी राब्तों का फैसला किया है। नून लीग के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में कहा कि वो अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी मिलेंगे। 15 माह में अचानक क्या हुआ है और गुज़िश्ता एक माह में इत्तेहादियों को क्या हुआ है कि एक एक करके GDA, MQM, PML, काफ हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। सबको एक साथ ही शिकायत क्यों होने लगी है? इत्तेहादी हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त भी कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपने अराकीन की तादाद 156 है और उसे हुकूमत कायम रखने के लिए कम से कम 172 वोट्स की ज़रूरत है, यानी उसे 16 इत्तेहादी अराकीन की ज़रूरत है। इसी तरह पंजाब में सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ के पास पंजाब असेंबली में 181 नशिस्तें हैं, जबकि इत्तेहादी काफ लीग के पास 10 अराकीन हैं और हुकूमत कायम रखने के लिए तहरीक इंसाफ को 184 अराकीन की ज़रूरत है। इसलिए वफाक और पंजाब में हुकूमत कायम रखने के लिए तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों की ज़रूरत होगी और इत्तेहादी शिकवे गिले कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान चले गए, फिर भी इत्तेहादी शिकवे गिले कर रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत को ख़तरा है? अब अहम बात यह है कि सिर्फ इत्तेहादी गिले शिकवे नहीं कर रहे हैं। हुकूमत के हवाले से हुकूमत पर तनकीद होती रही है कि उसके खिलाफ तो नैब कार्रवाइयाँ करता नहीं है। अब चेयरमैन नैब ने भी आज हवा के बदलने की बात की। एक तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा कि कोई ये तवक्को ना रखे कि वो साहिब इख्तिदार है तो नैब उससे आंखें बंद रखेगा। अब हवाओं का रुख बदल रहा है। पहले 25 से 30 साल पुराने मुकदमात को देखा, अब नए मुहाज पर जा रहे हैं। हमसे कोई ये तवक्को न रखे कि वो अरबाब इख्तियार की सफ़ में है तो नैब उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखेगा। एहतसाब के सिलसिले में नैब का झुकाव एक तरफ है, उस बात की मैं न सिर्फ तरदीद करता हूँ
اور بلکہ نفی بھی کرتا ہوں، اور میں تمام لوگوں کو بشمول وہ جو ہمارے ناقدین ہیں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا مصرع ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلتا ہے۔ اب ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے۔ ہم نے پہلے ان مقدمات کی طرف توجہ دی جو کہ گزشتہ 25 سال 30 سال اور 20 سال سے منظر عام پہ تھے لیکن ایکشن برائے نام تھا۔ ہم نے پہلے ان کیسز سے ابتدا کی اور اس کے بعد اب ہم دوسرے محاذ کی طرف جا رہے ہیں جہاں اس تنقید اور اس شکایت کا بھی ازالہ ہو جائے گا کہ جی بظاہر احتساب جو ہے وہ یک طرفہ نظر آتا ہے۔ ابھی بہت اہم بیان ہے کیونکہ اپوزیشن یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ چیئرمین نیب کمپرومائزڈ ہیں، وہ حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ چیئرمین نیب نے جاوید چودھری صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے کالم میں لکھ دیا کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ عمران خان ہیلی کاپٹر کیس بند ہو جائے۔ یہ چیئرمین نیب کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہیلی کاپٹر کیس بند ہو جائے۔ بابر ایوان کا ریفرنس، علیم خان اور فردوس عاشق ایوان کے خلاف تفتیش، اور سب سے بڑھ کر پرویز خٹک کے خلاف مالم جبہ کی غیر قانونی لیز کی انکوائری رک جائے۔ مالم جبہ ریفرنس مکمل ہو چکا ہے، آپ بہت جلد پرویز خٹک کو بھی لاک اپ میں دیکھیں گے۔ اس انٹرویو کے بعد چیئرمین نیب کی جو ویڈیو سامنے آئی، مبینہ ویڈیو، اور اپوزیشن کا الزام ہے کہ اس کے بعد سے وہ حکومت کے کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں۔ حکومت اپوزیشن بار بار یہ الزام لگاتی رہی کہ وہ کمپرومائز ہو گئے ہیں، وہ کٹ پتلی بن گئے ہیں اس مبینہ آڈیو اور ویڈیو کے بعد، پھر بعد میں پیش آنے والے واقعات کے بعد۔ اور اپوزیشن نے کہا کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ نیب کا رویہ حکومت کی طرف نرم ہے، حکومت کے خلاف کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ بدلتا ہے یا نہیں، جیسا کہ چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں، اور اگر ہوا کا رخ اچانک بدلا تو نیب کی اپوزیشن کے خلاف بہت سی کارروائیوں میں نہ تو میرٹ دکھتا ہے، نہ کوئی کرپشن نیب بہت سارے کیسز میں سامنے لا سکا ہے۔ ایل این جی کیس اس کی ایک مثال ہے۔ کیا حکومت کے خلاف بھی بیلنس کرنے کے لیے ایسی ہی کارروائیوں کا ارادہ ہے؟ ایسا ہوا تو اس سے کون سا احتساب ہو جائے گا؟ پہلے ہی اپوزیشن کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی اس میں بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کارروائیوں پر احتساب سے زیادہ ان کی ٹارگیٹنگ کا الزام لگتا ہے۔ اب اگر حکومت کے خلاف بھی یہی ہوا تو کیا اس کا نقصان معیشت کو ہوگا یا واقعتاً حقیقتاً کوئی احتساب ہوگا؟ ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار پروگرام جرگہ کے میزبان سلیم صافی صاحب موجود ہیں۔ صافی صاحب، ہم نے پورا پس منظر دکھایا ہے، مولانا چلے گئے اسلام آباد سے، نواز شریف صاحب چلے گئے ملک سے، مگر اسلام آباد میں ابھی تک خطرے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ آپ نے کیونکہ انٹرویو مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ نے کیا، پرویز الہی صاحب کو بھی آپ نے کیا۔ پرویز الہی نے کہا کہ جی ہم نے کچھ دے کے بھیجا ہے، وہ امانت ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہی نہیں گئے تھے اسلام آباد، اور آئے بھی ایسے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی ذاتی طور پر بھی دونوں سے بات ہوئی ہے، آپ کے پاس کیا خبر ہے، ہوا کیا ہے اصل میں جس کی وجہ سے مولانا ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے جانے کے باوجود، اور حکومتی حلقوں میں ابھی تک تشویش پائی جاتی ہے؟ کچھ چیزیں مولانا کے پاس امانت ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے، اس لیے وہ مجھے سے معمولی طالب علم کے سامنے انٹرویو میں بھی آئیں بائیں شائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ چیزیں پرویز الہی صاحب کے پاس امانت ہے اور وہ بھی پوری طرح نہیں بتا سکتے، اس لیے وہ بھی کسی حد تک مدافعانہ پوزیشن میں نظر آئے، اور کچھ چیزیں میری پاس امانت ہے تو آج شاید جواب دیتے ہوئے میری بھی وہ حالت ہوگی آپ کے سامنے جو مولانا کی میرے سامنے تھی اور جو پرویز الہی کی میرے سامنے تھی۔ بہرحال میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ مولانا صاحب وہ پہلے بھی جب دھرنا جاری تھا تو میں آپ کے شو میں بھی کئی بار کہہ چکا تھا کہ اصل رابطے یہ نہیں ہیں جو کمیٹی کی شکل میں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو درپردہ ہو رہے ہیں۔ پھر میرے ساتھ انٹرویو میں بھی انہوں نے خود اس کا اقرار کیا تھا کہ بیک ڈور سے ان کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا کے تقریروں میں جو مد و جزر آتا تھا، ایک دن بہت سخت ہو جاتا تھا ان کا لہجہ، دوسرے دن نرم ہو جاتا تھا، وہ بھی اصلاً وہ پس پردہ ہونے والی اس بات چیت کا نتیجہ تھا۔ اب مولانا اسی طرح مطمئن ہیں۔ مثلا ایک مجلس میں تو انہیں مجھے یہاں تک بڑی سخت بات اس نے کہہ دی کہ سلیم، اگر میری باتوں کا اثر آپ کو فروری مارچ تک ظاہر نہ ہوا تو پھر آ کے مجھ سے پوچھ لے اور میں پھر سیاست چھوڑ دوں گا۔ یعنی اتنا وہ پر اعتماد ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا مقصد حاصل کر کے جا رہا ہوں۔ اب اگر صرف مولانا کی بات ہوتی تو پھر بھی شاید ہم شک کا اظہار کرتے، کیونکہ سیاست ہے اور اس میں اس طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ لیکن مولانا جو خلوت میں جو دعویٰ کیا کرتے تھے اس کی تائید اور تصدیق خود پرویز الہی صاحب نے اپنے اتحادیوں کو ناراض کر کے
وہ قوم کے سامنے کر دیا. آپ نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو قریدا ہے، نہ میں آپ کی طرح جو ہے بڑا کوئی تکڑا جرنلسٹ ہوں کہ بندے کو پھنسا دوں کہ ان سے بات اگلوا دوں، نہ میں نے ان کو تیش دلایا ہے. تو سوچ سمجھ کے انہوں نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. اور پھر اس کے بعد پے در پے جو واقعات، یعنی ابھی بھی ہزاروں چیزیں ایسی آئی تھی پچھلے 1.25 سال میں کہ مسلم لیگ قاف کا اس پہ اختلاف تھا، جس پہ اختر مینگل صاحب کا اختلاف تھا، جس پہ MQM ناخوش تھی. بلکہ پہلے دن سے یہ تو ایک جبری الائنس ہے جو MQM اور مسلم لیگ قاف سے کروایا گیا تھا. لیکن اس دوران انہوں نے کسی معاملے پہ اتنا کھل کر اپنے اختلاف کا اظہار نہیں کیا. تو آثار بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ مولانا صاحب کی یہ جو ان کا جو اعتماد ہے اور چودھری صاحب کا جو دعویٰ ہے اس میں کچھ وزن ہے بھی. مگر پرویز الہی صاحب کو جتنی کم سیٹوں کے ساتھ اس حکومت میں جو کچھ مل گیا ہے، وفاق میں وزارت، پنجاب میں وزارتیں بھی، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی، اور کیا انہیں مل سکتا ہے اس سے زیادہ؟ تو یہ جو اتنا کچھ بول رہے ہیں تو وہ کیا کچھ حکومت سے اس سے زیادہ چاہتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، یا پھر وہ کوئی تبدیلی لا کر اس تبدیلی سے امید رکھتے ہیں کہ انہیں اس میں کچھ بہت زیادہ مل جائے گا اس لیے زیادہ بول رہے ہیں؟ نہیں، ایک تو دیکھیں کہ مستقل اور دیرپا اتحادی ہوتے ہیں، پھر کچھ لوگ وقتی طور پر مل جاتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب اور مسلم لیگ قاف یہ لوگ ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ماضی میں بھی انہوں نے اس طرح کا کردار ادا کیا ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، اور اس انٹرویو میں بھی وہ اعتراف کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، لیکن جو حکومتی کمیٹی تھی اس سے پرویز الہی صاحب ناراض ہو کے آخری دنوں میں وہ جا کے لاہور میں بیٹھ گئے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا کے پاس آ جا رہے تھے. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیکھیں مسلم لیگ قاف ہو گئی، خود شہباز شریف صاحب ہو گئے، ایون مولانا صاحب بھی اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، MQM ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس دوران زیادہ خفا یا دل گرفتہ اس بات پہ ہیں کہ ماضی میں قربانیاں انہوں نے دی ہے، ساتھ انہوں نے نبھایا ہے، لیکن اب ان کی جگہ کچھ اور لوگ منظور نظر بن گئے ہیں. پھر چودھری پرویز الہی نے تو جس طرح اس انٹرویو میں بھی کہا کہ ان سے، یعنی ان کے حصے کو ان کے بقول یا ان کے دوسرے کو دیا گیا. اب جس کو ان کے بقول ان کو ریپلیس کیا گیا جس قوت سے، یا MQM جو سمجھتی ہے کہ جس قوت سے ان کو ریپلیس کیا گیا تھا، ان کو پھر اس قوت کا ایک پارٹنر بننے پہ مجبور کر دیا گیا. تو یہ تو پہلے دن سے ایک بادر ناخواستہ ان کی پوزیشن ہے، اور وہ اپنی ماضی کی پوزیشن ریسٹور کرنے کے لیے ہر وقت لگے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں چودھری صاحب نے یہ کردار ادا کر کے، اور اب آگے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، تو مولانا صاحب کی بھی مجھے ایک اچیومنٹ یہ نظر آتی ہے کہ ان کے ماضی والی پوزیشن کسی حد تک ریسٹور ہو گئی ہے. اور چودھری صاحب نے بھی اور MQM بھی میرے خیال میں کہ وہ ماضی کی اپنی حیثیت اور پوزیشن کو ریسٹور کرنے کے لیے یہ بات کریں. مگر چودھری پرویز الہی تو یہیں کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، گورننس کی پر حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ حکومتی وزراء جا کے جو ٹاک شوز میں وہ ایشو جو ان کی اپنی وزارت سے ہٹ کے ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، یا اپنی وزارت کے متعلق بھی ہو تو اس پر جس طرح بات کرتے ہیں سب پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ پھر یہاں بھی نہیں رک رہے، وہ تو 2010-2011 تک چلے گئے کہ جنرل پاشا نے ہماری پارٹی سے لوگ تحریک انصاف میں بھیجے تھے، وہ تو وہاں تک کا جا کے گلا کر رہے ہیں. اتنے سارے گلے کرنے کا کیا مقصد ہوگا؟ وہ تو میں نے نہ چودھری صاحب سے اس پہ سوال کیا تھا، نہ ان کو قریدا تھا، لیکن انہوں نے از خود، اور وہ کوئی اس طرح کے یعنی کل کے سیاستدان بھی نہیں ہیں. چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین یہ سب لوگ ایک ایک فقرے کے آگے کے اثرات کو جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے خود وہ کہانی بیان کر دی. تو میرے خیال میں وہ اس کا ایک مقصد شاید وزیر اعظم صاحب کو اور تحریک انصاف کو یاد دلانا بھی تھا کہ وہ ایک خاص حد میں رہیں. بہت شکریہ. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسلام آباد میں ابھی تک سب اچھا نہیں ہے، اتحادی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں. ساتھ ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے ہیں، مگر حکومت کی پوزیشن واضح نہیں ہے. یا تو صاف الفاظ میں کہہ دیں کہ نواز شریف بیمار ہیں،
या फिर साफ पोजीशन ले लें कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं और कह दें कि ये सब कुछ एक साजिश है, ड्रामा है। मगर हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है। पहले नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया, फिर अचानक उसे संजीदा नोयत की बीमारी करार दिया, और अब जबकि नवाज शरीफ खुद हुकूमती मेडिकल रिपोर्ट की नतीजे में बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो हुकूमती वुज़रा अब फिर से ये तासुर देने लग गए हैं कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं बल्कि सब ड्रामा है। क्या इस हवाले से तफसीलात हैं? हम पूरा मामला आपके सामने रखेंगे, किस तरह हुकूमती वुज़रा खुद अपने वज़ीर आज़म के पर सवाल उठा रहे हैं या नवाज शरीफ पर सवाल उठा रहे हैं, देखिए। या तो हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही है या फिर करना नहीं चाहती। मुसलसल कन्फ्यूजन है नवाज शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से। पहले उनका मजाक उड़ाया गया, फिर खुद कहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। हुकूमती जो मेडिकल बोर्ड बना उसने कहा, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर इस बात को कन्फर्म किया है, तस्दीक की है कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं। और अब जब नवाज शरीफ बाहर जा रहे हैं तो हुकूमती वुज़रा फिर एक तासुर दे रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं। ड्रामे का तासुर उनकी तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं कि मैंने तमाम वुज़रा को हिदायत की है कि वो नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से बयानबाजी नहीं करेंगे। अब या तो वज़ीर आज़म के बयान को खुद उनके वुज़रा संजीदा नहीं ले रहे हैं, वज़ीर आज़म की रेट क्या इत्तेहादियों के साथ साथ अपनी काबीना पर भी कमज़ोर हो गई है कि वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं उनके वुज़रा वो बात नहीं मान रहे हैं, या फिर वज़ीर आज़म ने उनको संजीदगी से मना ही नहीं किया है, या फिर ये वुज़रा खुद वज़ीर आज़म इमरान खान पर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा था कि उन्होंने तस्दीक कराई है कि नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं, तो सवाल उठता है कि अगर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना के वुज़रा नवाज शरीफ की बीमारी पर सवाल उठाकर अपने ही वज़ीर आज़म पर नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से गलत बयानी और डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि बयानात इसी किस्म के आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का यह बयान सामने आया कि नवाज शरीफ का बाहर जाना इंसाफ के लिए धचका होगा। नवाज शरीफ की तबीयत में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बेहतरी आई है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर फैसल वाउडा ने ट्वीट किया कि सऊदी अरब के बाद एक बार फिर नवाज शरीफ मुल्क से रवाना, सूट पहने हशाश बशाश अपने पाँव पर जहाज के अंदर गए, दुआओं की बजाय फूल बरसाए गए, एक बार फिर पाकिस्तानी निज़ाम को अंगूठा दिखाकर चलते बने। इसी तरह एक और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने नवाज शरीफ की बीमारी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया कि क्या कोई मुझे समझा सकता है कि शदीद बीमार मरीज़ को बरास्ता दोहा लंदन ले जाने की क्या मंतक है, जबकि लाहौर से दोहा का सफ़र 4 घंटे में तय होता है और दोहा का लंदन सफ़र 7 घंटे 40 मिनट लगते हैं, जबकि लाहौर से लंदन का सफ़र सिर्फ 7 घंटे में तय हो जाता है। यानी एक तरफ तो खुद हुकूमत ने नवाज शरीफ को अलील करार दिया, फिर जब नवाज शरीफ ज़मानत पर रिहा होकर घर में बने हुए ICU में शिफ्ट हुए तो सवाल उठा दिया कि कैसे मरीज़ हैं कि ज़मानत के बाद घर शिफ्ट हो गए हैं, और फिर जब वो बाहर चले गए तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक अलील शख्स को कैसे चलना चाहिए, कितनी देर का सफ़र करना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। यानी अब एक इंसान की बीमारी साबित होने के लिए डॉक्टर की राय और मेडिकल रिपोर्ट काफ़ी नहीं है, बल्कि लाजमी है कि वो व्हील चेयर पर बैठा हो, स्ट्रेचर पर लेटा नज़र आए, सूट ना पहने, मुरझाया हुआ नज़र आए, एयर एम्बुलेंस को मजबूर किया जाए कि वो कतर ना जाए बल्कि डायरेक्ट लंदन जाए। यानी कि अगर कोई चल सकता है तो ड्रामा करे ताकि बीमार होने का तासुर नज़र आए और हुकूमती वुज़रा मुतमईन हो सकें कि ये शख्स बीमार है। सूट बूट ना पहने, हशाश बशाश ना नज़र आए, ताकि हुकूमती वुज़रा को नज़र आए कि शख्स बीमार है। मेडिकल रिपोर्ट की, हुकूमत के अपने बनाए गए मेडिकल बोर्ड की, खुद वज़ीर आज़म की, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की राय अहम नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ साहब का हुलिया अहम है, उनका चलना अहम है। और अगर वो ड्रामा करते, स्ट्रेचर पर लेट जाते तो वफाकी वुज़रा मुतमईन हुए नज़र आते। खुद वो डॉक्टर जिन्होंने कराची से नवाज शरीफ साहब को कराची से बुलाया, हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए, डॉक्टर ताहिर शमसी, जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने मुआयने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 90% मरीज़ जिनके प्लेटलेट्स 10,000 से ज़ायद होते हैं उन्हें अस्पताल दाखिल करने का नहीं कहा जाता। नवाज शरीफ को जो बीमारी है वो भी घर पर मैनेज हो सकती है 10,000 से कम, और अगर ब्लीडिंग होने लगे तो फिर कहा जाता। डॉक्टर शमसी ने यह बात 26 अक्टूबर को कह दी थी नवाज शरीफ साहब की ज़मानत से पहले, मगर जब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हुई वो घर पर मुंतकिल हुए, हुकूमती वुज़रा ने सवाल उठा दिया कि घर पर कैसे चले गए हैं, ये कैसा मरीज़ है जो घर पर चला गया है। फिर इस बीमारी की हद तक डॉक्टर साहब ने बताया, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इससे आगे बताया कि नवाज शरीफ साहब को शुगर है, नवाज शरीफ साहब को दिल की तकलीफ़ है, नवाज शरीफ साहब को गुर्दों की तकलीफ़ है, जिसकी वजह से उनका मामला बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर डॉक्टर महमूद अयाज जो हुकूमती मेडिकल बोर्ड के सरबराह थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट मुल्क में नहीं हो सकते। देखिए, उनकी तशख़ीस हुई है तो हम उनका इलाज कर रहे हैं। तशख़ीस उनकी हम मुकम्मल तौर पे कर चुके हैं, उनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पुरा है, उसी का उनका इलाज हो रहा है। उसी की वजह से जो ग्रेजुअली उनकी हालत में बेहतरी आई है।
اب یہ ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ یہ کیوں بن جاتا ہے. اس کے لیے ان کو کچھ مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے. بہت سارے جینیٹک ٹیسٹ پاکستان میں ہو جاتے ہیں, لیکن جو ان کا خاص ہمیں جینیٹک ٹیسٹ چاہیے وہ شاید میری معلومات کے مطابق پاکستان میں اویلیبل ہے. اب یا تو تحریک انصاف صاف کہے کہ ڈاکٹر شمسی جھوٹ بول رہے ہیں, صاف کہے کہ جو خود حکومت نے میڈیکل بورڈ بنایا اس کے سربراہ جھوٹ بول رہے ہیں, یا پھر حکومت کی وفاقی وزراء غلط بیانی کر رہے ہیں. کیونکہ صرف یہی نہیں, وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ انہوں نے خود تحقیقات کرائی ہے, نواز شریف کی حالت واقعی ٹھیک نہیں ہے. پھر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کو نواز شریف کے علاج کے لیے بھیج دیا ہے. صرف یہی نہیں, حکومتی اتحادی اور قاف لیگ کے رہنما پرویز الہی بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں. جی نیوز کے پروگرام جرگہ میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک میٹنگ کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے بھی تصدیق کرائی ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں. فواد چودھری صاحب میڈیا پر آ کر بتا چکے ہیں کہ وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ میں نے تصدیق کرائی ہے, نواز شریف صاحب واقعی بیمار ہیں. پرویز الہی صاحب نے کیا کہا, ادھر دیکھیں. بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ ایک جو میٹنگ تھی ہماری اکٹھے, اس میں یہ کنسنسس ہو گیا کہ انہوں نے خود کہا کہ جی میرے بھی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے کہا یہ واقعی بڑا سیریس ہے تو ہمیں اس کو بھیج دینا چاہیے. یہ سیریسنس کی بات کس نے کی کہ میں نے خود بھی ڈاکٹروں سے کہا؟ یہ تو عمران خان صاحب نے کی. اچھا ٹھیک. میں نے جب ان کو بتایا نا جی, میں نے کہا جی یہ آپ کے منہ پہ تو لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ سارا مجھے پتہ ہے, میں تو خود ان سے رپورٹ لیتا ہوں. کہتے نہیں آپ کی بات صحیح ہے, میرا بھی ایک ڈاکٹر ہے شوکت خانم کا, ڈاکٹر فیصل ہے, وہ وہاں پہ ہے, اس نے بھی یہی رپورٹ دی ہے. یہ بات وزیر اعظم نے پرویز الہی کو بھی کہی, یہ بات وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو بھی کہی, مگر اس کے باوجود حکومتی وزراء کابینہ میں یہ بات وزیر اعظم کے منہ سے سننے کے باوجود کیا وزیر اعظم کے ان بیانات کو جھوٹ اور ڈرامہ قرار دے رہے ہیں؟ اگر وہ نواز شریف صاحب کی بیماری کو جھوٹ اور ڈرامہ قرار دے رہے ہیں تو پھر وزیر اعظم کے بیانات کو بھی کیا وہ اسی تناظر میں دیکھیں گے؟ نواز شریف بیمار ہیں یا نہیں, اس پر خود حکومت کے سینئر وزراء بیانات دے چکے ہیں کہ وہ نہ صرف بیمار ہیں بلکہ ان کی بیماری سنجیدہ نوعیت کی ہے. پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد نے کہا تھا کہ نواز شریف کی بیماری اتنی سنگین تھی کہ کوئی ڈاکٹر ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا اپنے اسپتال میں. اب آپ کو میں بتاتی ہوں, ڈاکٹرز رسک لینے کو تیار نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, طاہر شمسی صاحب تشریف لے کے آئے کراچی سے. میں طاہر صاحب سے کہا کہ جب ان کی کنڈیشن سٹیبلائز ہو گئی, ہی از لوکنگ آفٹر دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز, تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کو آپ کے پاس بھجوا دیں. تو وہ لینے کو اس لیے تیار نہیں تھے کہ انہوں نے کہا کہ میڈم ہمارے پاس باقی یہاں اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں, جیسے ہمارے پاس یورولوجسٹ نہیں ہوگا ہمارے پاس, ہمیں تو پھر لوگوں کو ریفر کرنا پڑتا ہے اور بلانا پڑتا ہے, پھر اٹس سچ اے ہائی پروفائل کیس, ہم تو صرف بلڈ ڈس آرڈرس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب انسٹیٹیوشن سے آپ بات کریں تو وہ انسٹیٹیوشنز بھی ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ جی اس طرح نہیں ہو سکتا, پھر اس طرح کریں گے. اب جیسے انجیوگرافی ہے, ابھی انجیوگرافی اگر ہونی ہے تو کس طرح کی انجیوگرافی ہونی ہے. اب کیونکہ میں نے اسی لیے یہ سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ان کو کہا کہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ ہائی رسک ہیں, کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جس کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر ہی انکار کر دیں. آپ ڈاکٹر کو آپ زبردستی تو ہاتھ پکڑ کے نہیں کروا سکتے نا. کیا حکومتی وزراء اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کچھ کر رہی تھیں وہ بھی جھوٹ اور ڈرامہ تھا, کیونکہ نواز شریف صاحب کی بیماری جھوٹ اور ڈرامہ ہے؟ معاملہ یہاں تک بھی نہیں محدود. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ نواز شریف کی حالت اتنی خراب ہے. ہم تینوں نے جا کے کیبنٹ کی بریفنگ کی اور کیبنٹ کو ہم نے یہ بتایا کہ ایک بڑا سیریس ان کی میڈیکل کنڈیشن ہے, صرف بلڈ پلیٹلیٹ کا ایشو نہیں ہے, ان کے سیریس ہارٹ ایشو ہے, کارڈیک ایشوز بہت سارے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ سمجھیے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جو ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی بلڈ سپلائی تھی برین کی طرف تو ان کو اسٹروک کے بھی ہو چکا ہے, اور ان کے 6 ہارٹ کے پروسیجرز ہو چکے ہیں. 6 ہارٹ پروسیجرز میں کوئی 7 کے قریب اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں. پھر بائی پاسز اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں. تو اس میں ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم پلیٹلیٹ کو ہینڈل کرنے جاتے ہیں تو ہارٹ اور دوسری ڈیزیزز رسکس آتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی, اور فرینکلی اسپیکنگ ہمیں بھی اس طرح نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی ایڈورس سچویشن ہے. ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی اتنی بری سچویشن ہے, اور یہ بات واضح ہو کہ فروغ نسیم صاحب جس
بائی پاس سرجری کی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے 6 پروسیجر ہوئے ہیں, بائی پاس سرجری ہوئی ہے, 7 اسٹنٹ ان کو لگے ہوئے ہیں. جب نواز شریف صاحب کی بائی پاس سرجری ہوئی تو اس پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ لندن میں ان کی بائی پاس سرجری ہوئی نہیں ہے, جس اسپتال میں ہوئی وہاں ہو ہی نہیں سکتی, جتنی جلدی وہ ڈسچارج ہو گئے اتنی جلدی آپ ڈسچارج ہو ہی نہیں سکتے. مگر فروغ نسیم صاحب اب اتنے سال بعد اس بات کو بھی کنفرم کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کی تو بائی پاس سرجری ہوئی ہے, ان کو 7 اسٹنٹ لگے ہوئے ہیں. جبکہ حکومتی اتحادی پرویز الہی نے یہ تک کہا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو کچھ ہوا تو ملبہ انہی پر گرے گا. وزیر اعظم سمیت یہ سب لوگ کہتے رہے کہ نواز شریف کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے نام ECL سے نکال رہے ہیں اور اس پورے معاملے کو ہم انسانی ہمدردی کے تحت کر رہے ہیں. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی, نواز شریف صاحب کو انسانی ہمدردی پر باہر بھیج رہے ہیں, مگر جب نواز شریف صاحب آج باہر جا رہے ہیں تو ان کی بیماری پر خود حکومتی وزراء سوال اٹھا رہے ہیں. تو کیا یہ سوال وزیر اعظم عمران خان پر, خود حکومت کے دوسرے وزراء پر, خود ڈاکٹرز پر, حکومت کے میڈیکل بورڈ پر یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم نے اگر سنجیدگی سے اپنے وزراء کو منع کیا ہے, اس کے باوجود وزراء بیان دے رہے ہیں, تو کاف لیگ, MQM, GDA کے بعد کیا خود حکومتی وزراء بھی وزیر اعظم عمران خان کی بات نہیں مان رہے ہیں اور ان کے کہنے کے باوجود خود وزیر اعظم عمران خان پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کی طبیعت کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے؟ یہ بڑا اہم سوال پیدا ہو رہا ہے. ساتھ ہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی اٹارنی جنرل بڑے خوش تھے, مطمئن تھے, شہزاد اکبر صاحب بڑے خوش تھے اور اپنے حکومتی فیصلے کو ہی انڈورسمنٹ قرار دے رہے تھے. کل فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا اٹارنی جنرل کیوں خوش تھے, شہزاد اکبر صاحب کیوں خوش تھے. وزیر اعظم بھی کل بڑے ناراض نظر آئے, وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کر دیا, مگر آج اپیل کا فیصلہ نہیں کیا. حکومت نے جب کابینہ کا اجلاس ہوا بلکہ جنوری کو عدالت کے تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد اپیل کا حق رکھتی ہے, یہ کہہ دیا حکومت نے. معاملہ سیدھا ہے. تحریک انصاف آج تک نہ نواز شریف صاحب کی بیماری پر ایک پوزیشن لے سکی ہے, نہ ہی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر پوزیشن لے چکی ہے. حکومت یا تو مان لے کہ نواز شریف بیمار ہیں یا صاف کہہ دیں کہ نواز شریف صاحب بیمار نہیں ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں. سب کچھ ایک سازش اور ڈیل کے تحت ہو رہا ہے. اسی طرح حکومت حتمی طور پر ایک دفعہ کہہ دے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے, ہم اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے, یا پھر کہہ دے کہ نہیں وہ فیصلہ درست ہے, ہم اس کو منون تسلیم کرتے ہیں. حکومت ہر معاملے میں درمیان کی پوزیشن لے رہی ہے. حکومتی وزراء ہر معاملے میں وہ باتیں کر رہے ہیں جو خود وزیر اعظم نہیں کرتے ہیں اور وزیر اعظم کے منع کرنے کے باوجود کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے سوالات اٹھ رہے ہیں خود وزیر اعظم عمران خان کے اوپر. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. معیشت کے حوالے سے اچھی خبر آئی ہے. 4 سال میں پہلی دفعہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں ہوا, بلکہ رواں سال اکتوبر کے مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہیں بلکہ $99 ملین کا سرپلس ہوا ہے. یعنی پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ $99 ملین مثبت رہا. ستمبر 2019 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $284 ملین تھا, جبکہ گزشتہ سال اکتوبر میں یہ خسارہ $1.28 ارب تھا. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ ہونے کی بڑی وجہ درآمدات میں کمی ہے. اس سال کے شروع کے 4 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ گزشتہ سال کے $5.6 ارب سے گھٹ کر محض $1.47 ارب رہ گیا ہے. وزیر اعظم نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ بالآخر درست سمت میں معیشت چل پڑی ہے. اس وقت جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے درآمدات میں واضح کمی نظر آ رہی ہے. برآمدات میں بھی معمولی اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ستمبر کے مقابلے میں برآمدات میں 20% اضافہ ہوا ہے, جبکہ اکتوبر میں گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں 9.6% کا اضافہ ہے. کیا یہاں سے معیشت مستقل بنیادوں پر درست سمت میں جاتی نظر آ رہی ہے؟ ہمارے ساتھ سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں, جن کو خود حکومتی وزراء بہت کریڈیبل ان کی کتاب کے حوالے سے اور ان کی آرٹیکلز کے حوالے سے, معیشت پر ان کے تجزیے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کریڈیبل ہیں. پاشا صاحب بہت شکریہ. پاشا صاحب فائنلی اکتوبر میں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا ہے. اس حکومت کی جو پالیسی تھی اس کے ہمیں اثرات نظر آ رہے ہیں, مگر ابھی تک کی جو اپروچ ہے پاشا صاحب وہ ٹیکسٹ بک اپروچ ہے, جس میں ہمیں نظر آتا ہے IMF کے پروگرام میں جاتے ہیں, وہ مانیٹری ٹائٹنگ کرتا ہے, انٹرسٹ ریٹس بڑھاتا ہے, کرنسی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, امپورٹس کو کرٹیل کرتے ہیں, ڈیمانڈ پل, اکنامک سلو ڈاؤن, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے جو ہو گیا. مگر پاکستان کی پچھلے 10 سال میں اگر ہم دیکھیں, پچھلے 20 سال میں 5 سال میں اسی طریقے سے کنٹریکشن ہوتی ہے, پھر 5 سال میں گروتھ ہوتی ہے, وہ گروتھ امپورٹ لیڈ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے پھر کرنٹ اکاؤنٹ پر پریشر آتا ہے, اور پھر ہم دوبارہ IMF کے پاس جاتے ہیں, شرح سود بڑھاتے ہیں, کرنسی کو ڈیپریشیٹ کرتے ہیں, اور پھر 5 سال بعد یہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے. اس دفعہ جو ہوا ہے اب تک کہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا 1 مہینے میں, اب آپ کو لگتا ہے کہ اگر اکانومی یہاں سے دوبارہ ایکسپینڈ کرنا شروع کرے تو پاکستان میں ایسے ایونیوز کھل رہے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی, ساتھ میں امپورٹ بڑھیں گی تو ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, اور وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا آیا ہے؟ اس کے اشارے آپ کو لگ رہے ہیں؟ نہیں دکھ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوا یہ ہے کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اس وقت
ہم کر سکتے تھے اگر ہم جو اپنے جو اخراجات ہیں ان میں اتنی اضافہ نہیں ہونے دیتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا ہے. دوسرا جو ہمارے امپورٹ سبسٹیٹیوٹنگ انڈسٹری ہے اس کی انپٹس باہر سے بھی آتے ہیں اور کرنسی کے گرنے کی وجہ سے ان کے کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف ایکسپورٹ پروموشن میں ہم اس لیے کامیاب نہیں ہو پائے ہیں کہ پچھلے کافی سالوں سے آپ کو تو اندازہ ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس کو نگلیکٹ کیا تھا. کیپیسٹی میں بہت کم اضافہ ہوا ہے, لہٰذا جو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں کرنسی کی گرنے سے اپنی ڈالر قیمت کر کے اور اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں, کوانٹٹی کو بڑھائیں. وہ اتنی گنجائش سسٹم میں نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا کم ہوا ہے یقیناً یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور ہمیں اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں باہر سے پیسہ منگوانا پڑتا تھا, قرضے لینے پڑتے تھے, اس میں اب کچھ کمی آئے گی. مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک بہت بڑا یعنی کہ سیکریفائس یا ہمیں بہت بڑا ایک خرچ یا کاسٹ دینا پڑا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو تقریباً ایک سٹینڈ سٹل پہ لے کر آ گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں اکانومی میں ڈیمانڈ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو امپورٹس کہاں سے ہوں گے. اب آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ تقریباً 19% گرے ہیں, والیوم میں 24% گرے ہیں. اس کے معنی کیا ہے کہ انڈسٹریل را مٹیریل, آپ کے جو انٹرمیڈیٹ گڈز ہیں وغیرہ وغیرہ, ان کی امپورٹ کم ہو گئی ہے. 8 گروپ ہیں آپ کے امپورٹس کے, اس میں 7 گروپ میں کمی آئی ہے. گاڑیوں کے امپورٹ میں تو 40% تک کمی ہو چکی ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے اتنے سخت اقدامات کیے کہ اس کے نتیجے میں اکانومی سٹینڈ سٹل پہ آ گئی ہے, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں اور قیمتوں میں تیزی سے اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یقیناً کامیابی ہے بٹ ایٹ اے ہائی کاسٹ. مطلب مگر یہ ہائی کاسٹ تو ظاہر ہے جب اسٹیبلائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ہائی کاسٹ پے کر دی حکومت نے, مگر اس کو کتنے لمبے ٹائم کے لیے پے کرنا چاہیے؟ جیسے انٹرسٹ ریٹس ابھی بھی 13.25% پر ہیں, حالانکہ جو اسٹیٹ بینک کی مانیٹری ٹائٹننگ تھی اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب انفلیشن آگے جا کے نہیں بڑھے گی. 11% پر اس وقت انفلیشن ہے اور جو مارکیٹ میں اس وقت ہم ڈیٹ مارکیٹ دیکھیں تو اس میں بھی 13.25-14% پر نہیں ہو رہے ہیں, ٹرانزیکشن کم پر ہو رہے ہیں, یعنی مارکیٹس بھی نہیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ اب انٹرسٹ ریٹس لانگ ٹرم میں بڑھے رہیں گے. کیا فوری طور پر انٹرسٹ ریٹس میں کمی کرنی چاہیے, یا جو ہاٹ منی ہے جو کہ تقریباً $800 ملین آ گیا ہے جس پر حکومت بہت زیادہ خوش نظر آ رہی ہے, اس کے لیے انٹرسٹ ریٹس کو ہائی رکھنا ایک درست پالیسی ہوگی؟ کیونکہ بہت شارٹ ٹرم کے لیے یہ $800 ملین آئے ہیں, یہ تو نکل جائیں گے اور بہت ہائی شرح سود پر آئیں. ہاٹ منی اگر آپ کا, جیسے اگر آپ اجازت دیں تو میں گرم پیسے کہوں, وہ اگر آپ کے انویسٹمنٹ بانڈ جو ہیں جو 3 یا 5 سال کے لیے اگر اس میں اگر آتے ہیں تو یہ مناسب ہے. مگر ہوا یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ 3 یا 6 مہینے کے ٹریجری بل میں آیا ہے, تو یہ وقتی طور پر سپورٹ ہے اور کسی وقت بھی اگر کرنسی پھر سے تھوڑا گرنی شروع ہو تو خطرہ یہ ہے کہ واپس لے کے چلے جائیں گے. تو یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے آپ کے سسٹینیبل ایڈجسٹمنٹ کی. آپ کو کوشش یہ کرنا چاہیے تھا کہ ایکسپورٹس میں آپ آہستہ آہستہ انسینٹیوز دیتے کہ انویسٹمنٹ کریں, اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کریں. آپ نے انسینٹیوز واپس لے لیے, آپ نے زیرو ریٹنگ کو وڈرا کر لیا, آپ نے حیرت کی بات ہے کہ کپاس پہ سیلز ٹیکس لگا دیا. تو یہ سارے اقدامات جو تھے یہ اینٹی ایکسپورٹ تھے اور اس کے نتیجے میں 3% اضافہ ہوا ہے بڑے مشکل سے ایکسپورٹس میں, اور تقریباً 94% جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کمی آئی ہے وہ درآمدات کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے. اور اس کے لیے جس طرح میں نے کہا ہمیں ایک بہت بڑا کاسٹ بیئر کرنا پڑا ہے. مطلب اور وہ کاسٹ ظاہر ہے پے ہو گئی, بے روزگاری بھی ہو گئی, مہنگائی بھی ہو گئی, حکومت کی جو اپنی انڈیسائسونیس تھی, پہلے سال میں فیصلے نہیں کر پا رہے تھے, اس کی بھی قیمت ادا ہو گئی, غیر یقینی کی صورتحال. مگر اب تو اسٹیبلائزیشن کی طرف آ گئے ہیں, نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلائزیشن ہے, کانفیڈنس مارکیٹس دکھا رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کانفیڈنس دکھا رہی ہے. اب حکومت کیا کرے
کہ آئندہ وہ نہ ہو جو پہلے ہوا. ایکسپورٹ سیکٹر کی بات ضرور کر رہی ہے حکومت, اس کو انسینٹیو دینے کی بھی بات کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کی جو پچھلی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو کس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گرو کرے, امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹیبل سرپلس ہو اور سسٹینیبل بنیادوں پر, جیسے خطے کی دوسری مارکیٹس ہیں جو کہ 20-20 سال کنسسٹنٹلی گرو کر رہی ہیں, 30-30 سال ہو گئے, چائنا, انڈیا, بنگلہ دیش, اس طرح پاکستان گرو کرے, 5 سال گرو کر کے پھر نہ دھڑام سے گر جائے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ آپ کو امپورٹ سبسٹیٹیوشن سے کچھ ہٹ کے ایکسپورٹ پروموشن کی اسٹریٹجی پہ جانا چاہیے. یہ ایسٹ ایشین ممالک کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ہے, اور پچھلے کچھ سالوں سے بنگلہ دیش اور ہندوستان کی کامیابی کا سب سے بڑی وجہ ایکسپورٹ گروتھ. اب آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش ان کے ایکسپورٹس ہم سے 2 گنا ہیں, تو یہ امیڈیٹلی تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا, مگر آپ مناسب انسینٹیوز دیں. یہ زیرو ریٹنگ, ٹیکسیشن وغیرہ اس وقت لانا بالکل نامناسب تھا. آپ ایکسپورٹرز کو کیپیسٹی ایکسپینڈ کرنے کی سپورٹ دیں. البتہ پچھلے دنوں 2 اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ ری فائنینسنگ جو کنسیشنل ریٹ پہ ہوتی ہے اس کو ہم 200 ارب سے بڑھا رہے ہیں, یہ مناسب ہے. دوسرا جو ریفنڈ وہ دینا طے کیا ہے کہ پہلے تو بانڈز ایشو کر رہے تھے جو کوئی خریدنا نہیں چاہ رہا تھا, تو آپ نے اب 30 ارب ریفنڈ دینے کا ڈیسیشن لیا ہے. اس طرح کے مناسب ڈیسیشنز آپ لیں, ایکسپورٹ سیکٹر کو آپ ریوائیو کریں, پروموٹ کریں, اور آنے والے 1-2 سال میں کم از کم کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 3 سال کے اندر ہمارے ایکسپورٹس تقریباً ہو سکے تو ڈبل ہو جائیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے. حکومت کے لیے ایک اور مثبت خبر آئی ہے. مولانا اسلام آباد سے تو چلے گئے تھے, اب پاکستان میں جو سڑکوں پر وہ بیٹھے تھے وہاں سے بھی جانے کا فیصلہ ہوا ہے. تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک. اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے. رہبر کمیٹی کا پلان بی کے تحت ہی ملک بھر میں سڑکوں کی بندش ختم کرنے کا اعلان. رہبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر کی سڑکیں کھول دی جائیں گی. اب ہم ضلعی سطح پر مشترکہ احتجاجی جلسے کریں گے, یہ اکرم درانی صاحب کا کہنا ہے. اب احتجاج کا دائرہ کار ضلعی سطح پر ہوگا. رہبر کمیٹی نے اے پی سی بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے. مولانا فضل الرحمان اس حوالے سے قائدین سے رابطے کر کے تاریخ کا تعین کریں گے. اکرم درانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکرم درانی صاحب بہت شکریہ. درانی صاحب پلان بھی تو بہت ہی مختصر رہا آپ کا, اب یہ پلان سی ہے کہ اب ضلعی سطح پر ہوگا, کیا یہ ناکام ہو گیا پلان بی بھی آپ کا؟ پلان بھی انشاءاللہ مکمل طور پہ کامیاب ہوا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دکھا دیا دنیا کو کہ ہم نے پورا ملک جو ہے وہ جام کیا, اور 200 میل کی ہے, 100 میل کی, 50 کلومیٹر کی یہ لمبی لمبی قطاریں کھڑے ہیں, پورا ملک جام ہے. اور چونکہ ابھی ہماری رہبر کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں سب چیزوں پہ غور کیا گیا, اور ان سب نے یہی کہا کہ چونکہ اس میں تاجروں کو اور عام عوام کو زیادہ مشکل درپیش ہے, لہذا ہم تجویز کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے اور بی کو کنورٹ کیا جائے شہروں میں احتجاج پہ, اور اس احتجاج میں پھر ساری سیاسی جماعتیں اپنی اپنی جھنڈوں کے ساتھ وہاں پر ہر ایک ہفتے میں ایک دن پورے ملک میں احتجاج ہوگا, خواہ وہ چھوٹا شہر ہے یا بڑا شہر ہے یا بڑا قصبہ ہے, وہاں پر انشاءاللہ پوری اپوزیشن متحد نظر آئے گی. مگر درانی صاحب اسلام آباد جا کے بیٹھ گئے آپ, وزیراعظم نے استعفیٰ نہیں دیا. سڑکیں اوپر بیٹھ گئے آپ, وزیراعظم نے استعفیٰ نہیں دیا. اب ہفتے میں ایک دفعہ آپ لوگ احتجاج کریں گے پورے ملک میں, کیا فرق پڑ جائے گا حکومت پہ, اور کیوں استعفیٰ دے دیں گے وہ؟ آپ تو خود شاہزیب خان صاحب بڑے جان دید آدمی ہیں. وزیر اعظم کی کرسی تو بس ابھی نہ دیکھنے اور نہ اس پہ عمل کرنے کی رہ گئی ہے, اور کل جو اس کی تقریر تھی اس میں اتنی بکلاہٹ تھی کہ اس کے زمین کے نیچے مٹی بالکل ابھی ہے ہی نہیں, وہ گر رہا ہے. اور ابھی جو فائدے ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے تھے, لیکن انہوں نے کل جو نواز شریف صاحب آج چلے گئے, بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس میں اور بھی آپ کو فیصلے نظر آئیں گے. تو ابھی تو اس کی گورنمنٹ جو ہے, کیا درانی صاحب یہ اس لیے ہوا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سڑکیں بند کرنے کے لیے راضی نہیں تھی آپ کے ساتھ, اس لیے آپ اس نتیجے پر پہنچے؟ ہلو
جی آپ کے پلان بی میں جو آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی تھی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پہ راضی نہیں تھی، اس لیے اب آپ لوگوں کو پلان بی کنورٹ کرنا پڑا؟ کبھی بھی مخالفت نہیں کی، ساتھ بھی نہیں دیا صاحب، ساتھ بھی نہیں دیا، ساتھ بھی نہیں دیا انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ دکھا کے دیا کہ ہم روڈ بھی اکیلے بند کر سکتے ہیں، شاہراہیں بھی بند کر سکتے ہیں، اور آج ہم جس اتفاق میں گئے ہیں، کل انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر 12 بجے احتجاج ہوگا، ریبر کمیٹی کے سارے اراکین جائیں گے کہ فارن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس کو ڈے ٹو ڈے کیا جائے، اور سی اور الیکشن کمیشن کے ممبر اور چیئرمین کی جو تقرری ہے وہ بھی ہم نے کہا کہ اتفاق رائے سے ہم پینل کے نام دیں گے۔ تو اپوزیشن میں اور بھی جان آ گئی ہے، اور ابھی ہر ایک سیاسی جماعت اپنے جنڈوں کے ساتھ بھرپور انداز میں وہاں پر اپنا پاور شو کرے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اکرم درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پلان بی کو کنورٹ کر دیا گیا ہے، اب تمام اپوزیشن جماعتیں ہفتے میں ایک دفعہ ضلعی سطح پر احتجاج کیا کریں گی پورے ملک میں، یعنی جو سڑکیں بند کی ہوئی تھی، ہائی ویز بند کیے ہوئے تھے، اب وہاں سے اٹھنے کا مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے دھرنا چلا گیا، سڑکوں سے بھی چلا گیا، حکومت کے لیے اچھی خبر ہے۔ دیکھتے ہیں حکومت کے اتحادی جو حکومت پر تنقید کرنے لگے ہیں وہ کیا بیانیہ اپناتے ہیں، اور حکومت پر جو خطرات منڈلانے لگے تھے، جو اسلام آباد میں خطرے کی خبریں آ رہی تھیں، وہ کس حد تک ختم ہوتے ہیں۔ آج پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔